अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए पेश करते हैं। और आज हम मत्ती की अंजील, जो कि नए अहदनामे की पहली किताब है, उसके 5वें बाब की 21वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। हम अभी तक पहाड़ी वाज का मुताला कर रहे हैं, जो कि मत्ती की अंजील में मसीह का पहला वाज है। लेकिन सबसे पहले मैं प्रोग्राम के आगाज में खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 5वें बाब की 21वीं आयत से आखिर तक इस बाब के बुनियादी ख्यालात कौन से हैं? हमने पिछली किस्त में देखा कि 20वीं आयत में यीशु ने कहा कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। हम यहाँ 6 मुख्तलिफ इतलाक देखेंगे। ये हवाला गुस्से के ताल्लुक से ईमानदारों के रवैये के बारे में है, इसका ज़नाकारी के ताल्लुक से क्या रवैया है, और इतलाक के ताल्लुक से क्या रवैया है, कस्मों के ताल्लुक से क्या रवैया रखता है, और फिर इंतकाम के ताल्लुक से, और फिर अपने दुश्मनों के ताल्लुक से क्या रवैया है। ये कहा गया, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा, हम इन आला अखलाकियात का जायजा लेंगे, यानी कि इखलाकियात की वो बुलंदी जिस पर खुदावंद हमें हमारी ज़मीनी जिंदगी में ही लेकर जाना चाहता है। सही। लिहाजा हमारे नाज़रीन को समझाने के लिए हम इन 6 हिस्सों को आयत में तकसीम करेंगे। 21 से 26 आयत तक गुस्से के ताल्लुक से रवैया है जी। 27 से 30 आयत तक जनाकारी के ताल्लुक से रवैया है सही। और 31 से 32 आयत तक तलाक के ताल्लुक से रवैया है। सही। इसके बाद 33 से 37 आयत तक कस्मों के ताल्लुक से रवैया है। फिर 38 से 42 आयत तक इंतकाम, और फिर 43 आयत से बाब के आखिर तक दुश्मनों के ताल्लुक से रवैया है। और ये आयत हमें इत्तलाक के 6 हिस्सों के ताल्लुक से बताती हैं। सही। मैं गुस्से के ताल्लुक से रवैये वाली आयत पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नुम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तू अपने मुदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुदई तुझे मुंसिफ के हवाले कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। मैं चाहूंगा कि आप 21वीं आयत से शुरू होने वाले अल्फाज पर बात करें। जी ठीक है, ये आगाज है। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, मतलब ये कि 10 अहकाम में दूसरी लो का आगाज अपने बाप और माँ की इज्जत करने का हुक्म, जो पहली लो का हिस्सा है, मतलब दूसरी लो का आगाज खून ना करने से होता है। बाग अदन से निकाले जाने के बाद जो पहला गुनाह था वो था हाबिल का कत्ल। पैदाइश के चौथे बाब में हम काइन के ताल्लुक से पढ़ते हैं, उसने हाबिल को मारा, और लमेक जिसने गरूर से कहा मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला है। यानी कत्ल इंसानी तारीख के आगाज से शुरू हुआ। मसीह ने यह नहीं कहा कि कत्ल ना करो, ये शरीयत का तकाजा था। खुदा का तकाजा इससे कमतर तकाजा नहीं हो सकता। खुदा इससे कमतर को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। इसलिए मसीह को क्या पसंद है? गुस्सा ना करें। गुस्सा न करें। ये खून करने के ताल्लुक से नहीं, क्योंकि ये कत्ल करने जैसे गुनाह की जड़ है। वो ज़नाकारी की जड़ था, और ये आपको कत्ल करने तक पहुंचा देता है। लोग कत्ल क्यों करते हैं? क्योंकि वो गुस्से में आ जाते हैं। जो कोई गुस्सा करता है या गुस्से से बोलता है तो वो गलती पर होता है, क्योंकि कत्ल अचानक ही नहीं हो जाता। ये गुस्सा है जिसकी वजह से कत्ल किए जाते हैं,
اور اسی کی وجہ سے بدلے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ الفاظ کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے کہا گیا وہ منسوخ ہو گیا، بلکہ وہ اس میں ایک اور پہلو کا اضافہ کرتا ہے، قتل۔ شریعت کا کم سے کم تقاضا ہے، خداوند کہتا ہے صحیح، خون نہ کرو، لیکن میں اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو قتل کی وجہ سے ہے، یعنی غصہ۔ بالکل۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لاحق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل، راکا کہے گا۔ لفظ راکا کا کیا مطلب ہے؟ لفظ راکا کا مطلب ہے بے وقوف، جو سمجھ نہیں رکھتا، یا احمق؟ احمق۔ ہم بہت بار ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا خداوند ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، اور ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ سبھی احترام کے قابل ہیں، اور پطرس بھی یہی کہتا ہے۔ اس لیے مسیح نے ایک مرتبہ عدالت کی، دوسری مرتبہ کونسل کی، اور تیسری مرتبہ جہنم کی آگ آگ کی کی۔ سزا کا بتایا۔ لہٰذا بھائی یوسف، غصہ ہمیں کس قدر خوفناک جگہ پر لے جاتا ہے۔ اس لیے جو جہنم کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ جس نے جہنم کے تعلق سے بتایا اور کئی مرتبہ یہ الفاظ دہرایا، متی، مرکس اور لوکا میں 11 مرتبہ یہ الفاظ دہرایا گیا، یہ یسوع مسیح ہے جو جہنم کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ یہاں پر مسیح کہتا ہے کہ جو اس کو احمق کہے گا وہ آتشی جہنم کا وارث ہوگا، اور جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ منصف ہے جس کے سامنے ہم سب کا حساب ہونا ہے۔ یہ خداوند ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے، یہ اس کا قانون ہے، اس لیے اس کے الفاظ کوئی بدل نہیں سکتا کیونکہ وہ خود منصف ہے۔ 23ویں آیت میں ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ عبادت اور دعا کر رہے ہیں، لیکن ان کے تعلقات دوسروں سے خراب ہیں؟ وہ دل میں بغض لیے عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی۔ پس میں یہ چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے اپنے پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور یہاں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اپنی نظر چھوڑ دے، قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے، اور پھر جا کر پہلے پہاڑی واز میں ہم ان 3 ابواب میں یہ لفظ پڑھتے ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے آپ کے پہلے۔ ساتھ کیا ہے۔ پہلے، اس باب میں پہلے اپنے بھائی سے مل کر، چھٹے باب میں پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، اور 7ویں باب میں پہلے اپنی آنکھ کا شہتیر نکال، تو پھر تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو اچھی طرح نکال سکے گا۔ پہلے، یہاں پر پہلے کیا ہے؟ قربان گاہ پر اپنی نظر چھوڑ کر جا، میں تیرا انتظار کروں گا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی نظر لے جا، مجھ سے دور ہو جا، مجھے تیری نظر کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ناممکن ہے۔ لیکن خداوند فضل سے بھرا ہے، وہ ایسا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ میں تیرا منتظر ہوں، لیکن پہلے بھائی کو مل، اپنی ترجیحات کو ٹھیک کریں۔ اپنی ترجیحات ٹھیک کرو، میں تمہارا منتظر رہوں گا، میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے اپنے بھائی سے صلح کر، میرے پاس غصے اور نفرت کی حالت میں نہ آؤ، لیکن سب سے پہلے تم اپنے بھائی کے پاس جاؤ، اس سے صلح کرو، اور پھر میرے پاس آؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا، اپنے دل کو غصے سے خالی کرو۔ بھائی، ہمیں آج ان الفاظ پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے لیے دل میں نفرت رکھتے ہوئے عبادت قبول نہیں۔ قبول نہیں۔ جی، یعنی کلیسیائی عبادت میں روحانی اجتماعات میں جانا اور قربانی چڑھاتے رہنا، لیکن ساتھ ہی شوہر بیوی میں تعلق خراب ہونا، بچوں اور بیوی یا بھائی بہن سے ناراض بھی رہنا۔ خدا کا کلام یہاں واضح ہے، پہلے اپنے بھائی سے صلح کر، پھر تو اپنی نظر پیش کر سکتا ہے۔ صحیح، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دوسرے حصے میں زناکاری کے بارے میں بتایا گیا ہے، بتائیے اس کے بارے میں مسیح نے کیا کہا ہے؟ 10 احکام میں خون نہ کرنے کے بعد فوری طور پر زنا نہ کرنے کا حکم ہے۔ دراصل انسان 2 گناہوں کے تعلق سے بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کے 9ویں باب کو پڑھیں تو ہم کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں جو 9ویں باب کی آخری آیات میں لکھے ہیں، جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی، ان سے انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ خداوند قتل اور زناکاری سے خبردار کر رہا ہے، یعنی جس طرح یسوع نے غصہ نہ کرنے کی تلقین کی اور کہا کہ غصہ نہ کرو کیونکہ یہ قتل کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم غصہ کرو۔ اور یہاں پر یسوع زنا کرنے کی وجہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بلکہ شریعت کے دور سے پہلے کے لوگ جو خدا پرست تھے،
وہ بھی اس اصول سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ ایوب 31 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری پر نظر کیوں کروں گا؟ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو رکھیں اور خدا سے ڈریں، اور میں کہوں گا کہ ایک مسیحی عورت جو کہ ایماندار ہو اسے اس بات پر خاص دھیان دینا چاہیے۔ صحیح۔ یسوع نے دل کے تعلق سے بتایا کہ یہ سب چیزوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر ایک شخص مسیح پر ایمان لانے سے نیا دل حاصل کرتا ہے تو وہ ضبط نفس اور پاک دلی میں تربیت حاصل کرے گا۔ آمین۔ ہمارا مقصد یہاں یہ بتانا نہیں کہ اگر تیری آنکھ گناہ کرے تو اسے نکال کر پھینک دے، یا ہاتھ پاؤں گناہ کرے تو اسے کاٹ دے، لیکن تیری بری خواہش تو دل میں رہ جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن روحانی پہلو کی طرف اشارہ یہ ہے۔ جی۔ لہٰذا آپ ہمیں 31ویں اور 32ویں آیت کے تعلق سے بتائیے جو مسیح نے کہا۔ وہ قتل اور زناکاری کے تعلق سے بات کرنے کے بعد وہ طلاق کے تعلق سے بات کرتا ہے جو کہ دل کی سختی اور ہوس ہے۔ آدمی عورت کو طلاق کیوں دیتا ہے؟ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں تمہاری بیویاں چھوڑنے کی اجازت دی۔ متی میں مسیح کے یہی الفاظ ہیں۔ ہوس بھی وجہ ہے، یعنی جب ہوس اور سختی آپس میں مل جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ طلاق پر ہی ختم ہوتا ہے، اور مسیح ہمیں طلاق کے خلاف آگاہی دے رہا ہے۔ اور جنسی بے وفائی کے علاوہ طلاق نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کی نظر میں اسی وقت طلاق ہو جاتی ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک بے وفائی کر کے اس عہد کو توڑ دیتا ہے جو آپ نے خدا کے سامنے باندھا ہے، جس کا گواہ خداوند خود ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ طلاق بائبل کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، جو 4 لوگوں کے مستقبل کو حرام کاری میں دھکیل دیتے ہیں، اور اگر عورت طلاق کے بعد کسی سے شادی کر لیتی ہے یا پھر آدمی ایسا کرتا ہے تو دونوں نئے جوڑے حرام کاری کی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے حرام کاری اور زناکاری کا گناہ صرف گناہ نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم اپنے ناظرین کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ وفادار ہیں، جس میں لکھا ہے کہ طلاق اس وقت تک قابل قبول نہیں اگر جنسی بنیاد گناہ کی جنسی وجہ بے سے۔ وفائی نہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر بیوی کمزور یا بیمار ہے تو ضروری ہے کہ سر اپنے جسم سے نفرت نہ کرے بلکہ اس کی پرورش اور افزائش کرے۔ ایک شخص جو بیوی کو اس لیے طلاق دیتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، تو مسیح تعلیمات میں اس کی اجازت نہیں۔ اور نہیں۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ویسی ہی محبت رکھے جیسے اس نے کلیسیا سے محبت رکھی۔ لیکن دراصل خدا ایک مرد اور ایک عورت کو ایک جسم کہتا ہے، صحیح اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اپنے جسم کے حصے کو الگ صحیح، کر دے۔ اس لیے حرام کاری کی وجہ کے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی۔ مندرجہ ذیل اطلاق 33ویں سے 37ویں آیت تک ہے، جس کا تعلق قسموں اور منت سے ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بھائی یوسف۔ ٹھیک ہے، ہم اس مضمون کے تعلق سے متی کے 23ویں باب میں بڑے واضح طور پر پڑھتے ہیں، اور یہاں وہ کہتا ہے کہ ہمیں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ایسا وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے قسم کھا جاتے ہیں کہ وہ سچے ہیں اور ان کا یقین کیا جائے۔ اس لیے جب میں قسم کھاتا ہوں تو وہ مجھے ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ دراصل ایک سچا مسیحی جب کوئی قسم کھاتا ہے تو اسے اپنے لفظوں کی پاسداری رکھنی ہے اور خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا۔ میں سچ بولوں گا اور میں سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن لوگ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے راہ فرار مل جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن خدا سے پیار کرنے والا شخص ارادی اور غیر ارادی طور پر ہمیشہ ہی سچ کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے آپ کی بات ہاں میں ہونی چاہیے، نہیں مجھے ہونی اپنے چاہیے۔ الفاظ کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ صرف سچ پر ہیں۔ بالکل۔ اور 37ویں آیت میں وہ کہتا ہے بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ اور اب میں 5ویں اطلاق کے بارے میں بات کروں گا جو کہ انتقام کے تعلق سے ہے۔ لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنی گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لینے دے، اور جو کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو کوئی تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ مہربانی سے آپ انتقام کے تعلق سے بتائیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو لین دین کا اصول ہے، پھر فضل کا اصول ہے۔ اس لیے ایک مسیحی کو کیا کرنا چاہیے؟ دانت کے بدلے دانت دینا چاہیے، یا پھر اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہمیں انتقام نہیں لینا، یہ ہمیں مسیح نے بھی نہیں سکھایا۔ اور کیا یہ مسیح کی تعلیم ہے؟
اور میں یہاں پر سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر ہی بہت ہی غلط لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ان کی آنکھ نکال سکتے ہیں جو ان کی آنکھ نکالتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں اس بات کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ یہ حکم صرف قاضیوں کے پاس تھا کہ وہ شخص جس کی آنکھ نکالی گئی ہے اگر وہ اس سے بدلہ چاہے تو قاضی حکم دے کہ اس کی آنکھ نکالی جائے۔ یہ اس وقت کا اختیار تھا جو کہ صرف قاضیوں کے پاس تھا کہ اس کی آنکھ نکالی اور جائے۔ فیصلہ قاضی کا یہ ہوتا تھا۔ قاضی کا کام ہے، میرا نہیں، اس لیے یہ بات پرانے عہد نامے کی تھی۔ لیکن نئے عہد نامے میں ایسا نہیں ہے۔ مجھے ملزم کو قاضی کے پاس لے کر نہیں جانا، نہیں، میں اس کے ساتھ فضل سے برتاؤ کر سکتا ہوں۔ ہم اس کی مثال پرانے عہد نامے میں دیکھ سکتے ہیں جب ہم داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ساؤل نے کتنی دفعہ اسے مارنا چاہا تھا۔ داؤد کو 2 دفعہ موقع ملا کہ وہ ساؤل کو مار دے اور اس کے ساتھیوں نے اسے ایسا کرنے کو کہا۔ اس نے اس سے جان چھڑائی اور وہ بہت سی مشکلات سے بھی نکلا۔ ساؤل نے اس سے بہت ستایا تھا، لیکن راست باز داؤد نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ میں خدا کے ممسوح پر ہاتھ ڈالوں۔ اگر خداوند ساؤل کو مارنا چاہتا تو وہ کب کا مار دیتا۔ لیکن شریعت کے اس دور میں بھی داؤد کس قدر شریف انسان تھا کہ اس نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ اور بالکل داؤد ہی کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا بلکہ فضل سے برتاؤ کرنا ہے۔ یسوع بھی ایسا ہی تھا اور ہمیں بھی اپنے یسوع مسیح ناصری کے جیسا ہونا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ میں اپنا بدلہ نہ لوں بلکہ میں اس شخص کی مصیبت سے خوش نہ ہوں صحیح، جس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ بالکل اگر میں دیکھوں کہ اسے کوئی خطرہ درپیش ہے تو بہترین کوشش کر کے اسے بچاؤں۔ مجھے پولوس اور سیلاس یاد آ رہے ہیں جب دروگا نے ان دونوں کو بری طرح صحیح۔ پیٹ کر قید میں ڈال دیا۔ دروگا نے ان کو بری طرح مارا، لیکن زلزلے کے بعد دروگا خود کو مارنے والا تھا۔ پولوس چاہتا تو اسے خودکشی کرنے جی۔ دیتا، لیکن پولوس نے اسے کہا کہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ پولوس نے اس اس نے موقع بدلہ پر نہ لیا۔ بدلہ نہ لیا۔ لہٰذا ایک مسیحی کی اخلاقیات لوگوں کی توقعات سے فرق کیوں ہے؟ رومیو میں لکھا ہے کہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا، لیکن میں تو اس کے بھوکے ہونے کا منتظر ہوں۔ جب وہ بھوکا ہو تو میں اس پر ہنس سکوں اور مذاق اڑاؤں۔ اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا۔ صحیح۔ کسی نے کہا ہے برائی کے بدلے اچھائی کرنا شیطانی اصول ہے، اور اچھائی کے بدلے اچھائی انسانی اصول ہے۔ اچھائی کے بدلے اچھائی لیکن برائی کے بدلے اچھائی، الہی یہ اصول۔ الہی اصول ہے۔ اس وقت صحیح۔ یہ دنیا میں رائج نہیں ہے اس اور اصول لوگ کو اس نہیں سے جانتے، ناواقف ہیں کہ لوگوں سے پہچانتے ہیں۔ بدلہ نہ لیا جائے کیونکہ یہ ایک الہی اصول ہے۔ اس لیے ہم پہاڑی واز کو کہیں زیادہ بلند تر واز کہیں گے۔ کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی حقارت کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ناممکن نہیں ہے اگر کوئی شخص خدا سے زندگی حاصل کرتا جی۔ ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ جی بھائی، جیسا کہ ہم نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ آیات کا لفظی معنی بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر پھینک دے۔ شاید آپ اپنی آنکھ نکال دیں لیکن ہوس باقی رہے گی، کیونکہ یہ آنکھ کے اندر نہیں، یہ آپ کے دل میں ہے جو باقی رہے گی۔ اور اگر آنکھیں نہ بھی ہوں تو انسان تمام گناہ کر سکتا ہے۔ ذہنی طور پر بالکل صحیح۔ یہی اصول یہاں بھی ہیں۔ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اس کے لفظی معنی کیوں نہ لیے جائیں، کیونکہ مسیح کی گال پر تماچا مارا گیا لیکن اس نے دوسرا گال نہیں پھیرا تھا اور نہ ہی اس نے بدلہ یا بغاوت رکھی۔ اور پھر یوحنا کے 18ویں باب میں جس شخص نے اسے تماچا مارا تھا اس نے اس سے کہا کہ اگر میں نے کچھ غلط کہا تو اس بات کی تو یہاں پر گواہی دے، اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ اس لیے ہم ان لفظوں کا معنی نہیں لیں گے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہم سب کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے اپنے حق کے لیے بات کرنی ہے،
لیکن جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ اگر نا انصافی پر اٹک جائے تو خود کو اس کے سپرد کروں گا۔ بالکل میں خود کو اس کے سپرد کر دوں گا۔ پالوس نے پہلے کرنتھیوں کے 6 باب میں کہا، تم ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ یسوع ستایا گیا مگر اس نے اپنا منہ نہ کھولا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے ہمارے زندہ خدا کے سپرد کر دیا۔ اس لیے بہت سے لوگ بائبل کے مطابق ستائے گئے ہیں۔ شاید کچھ لوگ ہماری بات غلط سمجھیں کہ بائبل کے مطابق یہاں پر ایماندار شخص کو ہر کوئی بری طرح ستائے گا۔ شاید یہ بات سچ ہو جاتی اگر خدا کا کوئی وجود نہ ہوتا، لیکن خدا زندہ خدا ہے، وہ مظلوموں کے لیے عدل کا کام کرتا ہے، اس نے حقوق دیے، اور صحیح۔ اس نے مصر سے مظلوموں کو نکالا اور ان کو رہائی دی۔ ہمارا خدا ایسا خدا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو زندہ خدا کے سپرد کر دیتا ہوں، اور جو مجھے ستاتے ہیں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اگر تم توبہ میں جلدی نہ کرو تو خدا ان سب کے لیے سچی اور راست عدالت کرے گا جن کو ستایا جاتا ہے۔ ہم دوبارہ اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، چاہے کاروبار میں یا تعلقات میں، تو آپ کو اعلان کرنا ہے اور حق کے لیے کوشش کرنی ہے، اور تمام معاملے کو خداوند کے سپرد کرنا ہے۔ حکومتیں اور قانون خداوند کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں تاکہ آپ کو انصاف مل سکے، جی تو پھر یہ دعا کا جواب ہے۔ لیکن اگر حکومت خود اعلان کرے کہ وہ آپ کے اور مسیح کے خلاف ہیں، اور اگر آپ مسیحی ہوتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے خدا کو جلال دیں کہ آپ اس کی خاطر ستائے گئے، صحیح۔ اور خود کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کریں۔ خداوند صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ بھائی یوسف، اب ہم آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، درست۔ ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ چھٹا اطلاق دشمنوں کے ساتھ رویے کے تعلق سے ہے۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ 43ویں آیت، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ دشمنوں کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ یہ رویہ حیران کن ہے۔ یہ الفاظ کچھ لوگوں کو دھچکا دیتے ہیں۔ دشمنوں سے پیار کرو، جو تمہیں ستائیں ان کے لیے دعا کرو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی۔ یہ دھچکا دینے والی بات ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ٹی وی چینل کے ذریعے مسیح اور بائبل مقدس پر تنقید کیا کرتا تھا اور مسیحیت کے تعلق سے کہتا تھا کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ مسیحی دشمنوں سے پیار کرتے ہیں، اور یہ ہماری کمزوری ہے کہ مسیحی اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا طاقت یہ ہے کہ دشمن کو شکست دی جائے اور اس کا خون بہایا جائے؟ روح کی بات کو قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ یہ آیت ہماری توجہ دلاتی ہے، لیکن اس کا اشارہ ایک دوسری آیت کی طرف ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، لکھا ہے، لیکن دشمن سے عداوت رکھنے والے میں حصے نے میں بھی میں نے تلاش کیا ڈھونڈا ہے، تھا، مجھے نہیں ملا۔ اس کا یہ وجود بائبل نہیں۔ میں نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے میں لفظ ہیں دشمن سے عداوت رکھو، لیکن نیا عہد نامہ اور مسیحت کی روشنی یہ کس قدر اہم ہے۔ مسیح نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ استاد اعظم نے کیا کہا۔ در حقیقت مسیح نے ایسی تعلیم نہیں دی تھی جس پر پہلے اس نے خود عمل نہ کیا ہو۔ یسوع نے پہلی بات کیا کی تھی؟ اس نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ محبت ایک جذبے کا نام ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے جذبات رکھو، تم ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، جو ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ آپ لفظ کی حد تک ہی دشمنوں سے بات کرتے ہیں، اور پالوس نے کہا لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیں، پھر بھلائی کرو۔ یہ عملی کام ہے جو تمہیں کرنا ہے۔ جو نفرت کرتا ہے اس سے بھلائی کرو، اور اگر مجھے موقع مل جاتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں تو مجھے کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ یہی مسیح نے ملخص کے ساتھ کیا جب وہ گتسمنی میں مسیح کو گرفتار کرنے آیا تو پترس نے اس کا کان کاٹ دیا تھا، اور یسوع نے کیا کیا؟ وہ اسے پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنا ہاتھ آخری دفعہ ایک معجزے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے ملخص کے کان کو چھوا اور وہ شفا پا گیا۔
इस तस्वुर में दो मौजज़ात शामिल हैं, दुश्मन से प्यार और उसकी शिफा। यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपने दुश्मन को शिफा दी बल्कि उससे अपनी मोहब्बत भी दिखाई। फिर वो कहता है कि अगर कोई तुम्हें सताए तो तुम उसके लिए दुआ करो, और ये सब कुछ करना हमारा मसीह के अल्फाजों की याद दिलाता रहता है। क्या मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की थी? सलीब पर पहला कलमा था। ये सलीब पर लटके हुए मसीह का पहला कलमा था, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सही। वो अजीम खुदा है। अगर हम 48वीं आयत को पढ़ें, लिखा है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। कामिल का क्या मतलब है? बालिग या पुख्ता। बिल्कुल क्योंकि बच्चे ही आपस में लड़ते हैं, बच्चे एक दूसरे को मारते हैं और फिर बदला लेते सही, हैं, बिल्कुल। लेकिन बालिग ऐसा नहीं सही। करते। अगर हम अभी भी किसी से बदला लेने का सोच रहे हैं तो हम बिल्कुल बच्चे हैं। लिहाजा हमें वैसे ही कामिल होना है जैसा हमारा आसमानी बाप है। शुक्रिया भाई यूसुफ। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर हैं, मेहमानों से राय जानते हैं। जरूर। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि बदला लेना इंसानी रवायत है, ये मसीही रवैया नहीं। यस्सु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। ये इंसानी असूल है, लेकिन दूसरों को फजल देना मसीही असूल है। एक और मसीही असूल है कि हम कसम ना खाएं। हमारा कलाम हाँ या ना में हो, लिहाजा जो इससे ज्यादा है वो बदी है। दुश्मन से अदावत रखने की बात पुराने अहदनामे में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुदावन ने हर शख्स से मोहब्बत रखी है। उसका आखिरी मौजज़ा मलकस के कान को जोड़ना था। उसने अपने दुश्मनों से प्यार किया और उनको शिफा दी। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। भाई आपका खुदा भी बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, हम बाइबल मुकद्दस की इज्जत और ताजीम करते हैं। ये खुदा का कलाम है। हम पहाड़ी वाज की बहुत ज्यादा कदर करते हैं। कौमों की हालत बहुत बेहतर होगी अगर वो इन असूलों को अपने आइन का हिस्सा बना लें। मैं कहूंगा कि क्या होगा अगर तमाम कौमें मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें। अगर आप खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं तो आप इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे जो आज हमने तालीम दी। मैं फिर कहूंगा कि हमें खुदा के कलाम की तरफ सीखने के लिए लौटना होगा। इन अल्फाज के साथ अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।